जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आजकल एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट सामने आ रही है भारत के हवाले से, कि भारत की जो डिफरेंट एयरलाइंस हैं उनके ऊपर बॉम्ब थ्रेट्स बहुत आ रहे हैं। और अभी भी ये एक ऐसा पता चला है कि एक बंदर नायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ पे ये हुआ। और सुनने में आ रहा है कि ये कोलंबो एक फ़्लाइट जा रही थी। और ये फ़्लाइट जो है, ज़ाहिर बात है, जब कोलंबो जा रही थी, इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, तो हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल? ये सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 3 विज़ट्रा फ़्लाइट्स थीं। विज़ट्रा आपको पता है कि एक एयरलाइन है जो कि जिसे कहा जाता है फुल सर्विस एयरलाइन है, इंडिया के अंदर गुड़गाँव में है। ज़्यादातर इसका जो हब है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस की ने ये मिल के 2015 में विस्तारा एयरलाइंस बनाई थी उस वक़्त। अब क्वेश्चन ये है कि ये इस तरह कर रहे हैं कि अगर इनको थ्रेट्स मिले हैं, जो कि पता चला है, बॉम्ब थ्रेट्स मिले हैं, लेकिन ये सारे के सारे फ़िज़ूल बॉम्ब थ्रेट्स, रियल नहीं थे। सुना है एक जो फ़्लाइट है वो फ्रैंकफर्ट को जा रही थी। इससे पहले भी आपको पता है 2-3 दिन पहले भी इस तरह मिले। अब होता क्या है? यू नो देयर इज़ अ वर्ड नोन एज़ कॉस्टली डिसरप्शन। जब डिसरप्शन होती है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक न्यूयॉर्क बाउंड एयर इंडिया अगर बोइंग 777 जा रहा है, जिसके अंदर कई 100 टन फ्यूल है, उसको मोड़ दिया जाता है व्हेन यू गेट अ थ्रेट मैसेज। व्हेन यू गेट अ थ्रेट मैसेज, तो वो जो फ्लाइट होती है उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 200-250 टन का वज़न है। ठीक है जी। वज़न जो है पैसेंजर्स मिला के 300 साढ़े 300 टन का हो जाता है। कार्गो होता है, पता नहीं क्या-क्या होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इतनी बड़ी तादाद में इतना वज़न जब तेल ज़ाया होता है, तो फ्लाइट को तो नुकसान हो गया। ये तो एक मैं एंगल बता रहा हूँ, ठीक है जी। अभी हाल ही में 15 अक्टूबर को एक एयर इंडिया का बोइंग 777 था, दिल्ली से शिकागो जा रहा था, जिसको एक कनाडा के रिमोट टाउन में उतार लिया गया, सिक्योरिटी कंसर्न। अब वहाँ पे 200 पैसेंजर्स उसके अंदर थे, शिकागो जा रहे थे। फिर वहाँ पे कैनेडियन एयर फ़ोर्स जो है वो भी आ गई। अब इंडियन एयरलाइन जो है वो कनाडा को भी पे करेगी वहाँ पे उतरने के लिए, ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एयर इंडिया का जहाज़ वहाँ उतरा है, तो मैंने जो पढ़ा था इसके बारे में दैट एयर इंडिया विल पे $17,000। इसका मतलब है देयर इज़ समवन और देयर इज़ अ प्लान्ड वे कि एयर इंडिया को या इंडियन जहाज़ों को या इंडियन एविएशन को जो है वो डाउनग्रेड कराया जाए, इनका मुस्तकबिल ख़राब किया जाए। अब यू नो देयर इज़ अ वर्ड दे कॉल कहते हैं फाइनेंशियल टेररिज्म। अब एयर इंडिया अगर हर रोज़ उसको इस तरह के नुकसानात हों, तो शोर तो मचेगा। लेकिन कौन है बिहाइंड दैट? ये क्वेश्चन है। एक इंडिया का जहाज़ है इंडिगो, उसको भी थ्रेट्स मिले हैं, उसके डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को भी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को भी। अब होता क्या है, पैसेंजर हूँ, इफ़ आई एम अ पैसेंजर फॉर एग्ज़ाम्पल एंड इफ़ आई हैव एन एयर इंडिया फ़्लाइट और इंडिगो फ़्लाइट एंड आई हैव बीन हियरिंग दिस सिंस फॉर क्वाइट सम टाइम दैट देयर आर चांसेस कि इनको थ्रेट्स हैं, तो मुझे बताएँ, मैं एयर इंडिया बुक करूँगा, इंडिगो बुक करूँगा, एमिरेट्स करूँगा, इतिहाद करूँगा, कतर करूँगा, सिंगापुर की एयरलाइन करूँगा, लुफ्थांसा करूँगा, मैं जो है यूनाइटेड एयरलाइन करूँगा, मैं कौन-सी करूँगा? Obviously the flights which I believe are secure or the flights about which there are no उनके बारे में कंट्रोवर्सीज़ नहीं है। So it means कि there is someone who is behind all this। सुनने में आया कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स थे, जो ट्विटर-श्विटर के ऊपर थे, वो ब्लॉक कर दिया गया, वो सारा कुछ हो गया है, जिन्होंने ये थ्रेट्स दिए। और इंडिया की जो सिविल एविएशन है, वो अंडर स्ट्रेस है इस वजह से। अब इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट इस पे काम कर रही हैं कि कहाँ से थ्रेट्स इमर्ज होते हैं।
اب فار ایگزامپل ایک تھریٹ جو ہے وہ چھتیس گڑھ سے آیا انڈیا سے، ایک لڑکا تھا، اس کی عمر 17 سال تھی، ممبئی پولیس نے اس کو بام بلاسٹ یہ اس کے ہاکس کے چکر میں پکڑ لیا. ٹھیک ہے جی، یہ چیز کو معمولی نہیں ہے. ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے ہاکس، ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے کہ جی یہ وہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب ریلوے ٹریکس میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں انڈیا کی. یہ انڈیا کی جو کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن ہے، اس کو تو بہت بڑا دھچکا لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اینڈ پرٹیکولرلی ٹھیک ہے جی. اور فار ایگزامپل اگر انڈین ریلوے کو بھی تھریٹس ہیں، انڈین ایویشن انڈسٹری کو بھی تھریٹ ہیں، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں فائنینشیل لاسز اپنی طرف، کریڈیبلٹی اپنی طرف، ٹرسٹ کا ایشو اپنی طرف، انڈین ٹریولر کی سائیکولوجیکل پرابلم اپنی طرف. تو یہ ایک وہ جسے ایسے کہتے ہیں نا جہاز اور ٹرین ہی تو ہے. جتنا بڑا انڈیا ہے، مجھے یہ بتا دیں آپ، از اٹ پاسبل ٹو ٹریول ود ان انڈیا وداؤٹ پلینز اینڈ ریلوے؟ ناٹ پاسبل. اچھا، انڈیا کی بھی ایک ہسٹری ہے ہائی جیکنگ کی، کمرشل فلائٹ کی اینڈ آل دیٹ. ماضی میں بھی 70s 90s میں یہ میں پڑھ رہا تھا دیٹ دے ہیو بین گوئنگ دس. اینڈ the groups which really wanted this to happen, they had three kind of motives. One, criminal motive. Second, pure act of terrorism in case of hijacking. Third, political motives. یہ تین قسم کے موٹیوز جو ہیں وہ آئے ہیں. لیکن اس میں پرزنر ریلیز کی بات بھی آئی ہے، رینسم کی بات بھی آئی ہے، خالستانی جس کو آپ یو کین فال اٹ ٹیررزم اور پولیٹیکل. دیکھیں ہائی جیکنگ، جہاز ہائی جیکنگ تو پاسبل نہیں ہے نا. اٹس اے سیریس تھریٹ ٹو ایویشن، مطلب انٹرنیشنل ٹریولس. ابھی فار ایگزامپل تھوڑا عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک پولینڈ کا جہاز تہران سے اڑا اور وہ جا رہا تھا، ایرانینز نے اس پہ مار دیا میزائل، 200 بندہ نیچے گرا دیا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میں پڑھ رہا تھا کہ 1969 میں پہلا انڈین ایئر لائن ہائی جیک ہوا تھا، 1970 میں آلموسٹ. انڈین ایک فوکر فرینڈ شپ گنگا کے نام سے جہاز تھا، جس میں دو کشمیری ہائی جیکر تھے، ہاشم قریشی اینڈ اشرف قریشی کے نام سے. اینڈ یہ جو لوگ تھے، یہ کشمیر ڈسپیوٹ کو ان کے دماغ میں جو اچھا ابھی دیکھیں ماڈرن ہسٹری میں 21ویں صدی میں جو سب سے بڑا ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہوا تھا وہ تو 9/11 ہوا تھا نا. تو وہ بھی اس میں بھی ایئر لائن ہائی جیکنگ. دیٹ از وائی ایئر لائن ہائی جیکنگ از آلویز ویری سیریس. کہ فار ایگزامپل یار وہ کسی بلڈنگ میں نہ مار دیں، ادھر اندر ہی کوئی لوگ نہ ایسے بیٹھے ہوں، مطلب دیر از اے پاسبلٹی آف ایوری تھنگ. اب جہاز جو ہے وی ٹریول اے لاٹ. مجھے یاد ہے کہ میں ابھی حال ہی میں آئی واز ان یورپ اینڈ آئی واز ٹریولنگ ٹو واشنگٹن اینڈ آئی واز ان برسلس. میں نے وہاں سے آئی ہیڈ ٹو موو ٹو واشنگٹن اینڈ بہت میسو قسم کی سرچ ہوتی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ. ٹھیک ہے، ڈبل سرچ کرتے ہیں، آپ کی ویسے اسکیننگ کرتے ہیں، مشینوں میں ڈالتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے یار. اچھا امریکہ جانا ہو خاص کر تو یہ ہوا ایسے کہ فار ایگزامپل اف آئی ہیو ٹریول، میں نے بہت ساری ایئر لائن سے سفر کیا ہے امریکہ جانے میں، ہر ایئر لائن کا اپنا پروسیجر ہے، تو ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ آئی واز ٹریولنگ آن اتحاد فیو ایئرس بیک. تو جب میں کاؤنٹر پہ پہنچا، اتحاد کا یہ ہوتا ہے کہ اتحاد میں یہ ہے کہ آپ کی جو بورڈنگ ہے یا جو امیگریشن ہے وہ ابو دھابی میں ہو جاتی ہے. اینڈ وین یو لینڈ ان امیریکا یو آر ایز اے لوکل ٹریول کے طور پہ سامنے آتے. تو میں جب اتحاد پہ جا رہا تھا تو جو بندہ مجھے امیگریشن پہ دیکھ رہا تھا اس کے پاس میرے بیگز کی پکچر سامنے آ گئی اور میں دیکھ رہا ہوں اس کو کہ وہ میرا پاسپورٹ اور وہ سارا اسکین کر رہا ہے. تو مجھے کس نے کہا کہ یہ تمہارا لگیج ہے. سو امیجن کریں کہ جب وہ لگیج ٹرانسفر ہوا ہے تو ہی کو ٹریک مائی لگیج، اس کو تصویریں اس وقت ہی چلی گئی تھی.
پتہ نہیں اس کو تصویریں لگیج کی اسلام آباد نے شیئر کیں، اتحاد نے شیئر کی، کس نے کی، مجھے اس سے کیا غرض ہے، وہ ان کا ایک اپنا ہے. اینڈ دین پھر وہ آپ کی ایک فرسٹ اسکریننگ علیحدہ کرتے ہیں، آپ کو علیحدہ وہ چیک کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ادھر ہی پاسپورٹ کنٹرول پہ کیوں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ وہ آگے پیچھے. پھر امریکہ آ کے نہیں کرتے. یہاں پھر جب جہاز میں آپ نے انٹر ہونا ہوتا ہے تو آپ کا بیگ شیگ وہ کمپیوٹر نکالو، یہ کرو وہ کرو، وہ انہوں نے پتہ نہیں کوئی مشینیں رکھی ہوتی ہیں جس سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی لیپ ٹاپ، موبائل یا ایئر پیڈ کا کوئی ڈیٹا شیٹا تو نہیں ادھر جا رہا یا آ رہا کچھ اس طرح. اسی طرح میں نے بتایا کہ آپ کو ہر ایئر لائن کا اپنا، امریکہ جانے کے لیے تھوڑا سخت اسکروٹنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور میں نے انڈین ایئر لائن کا اسی طرح جہاز کی ہائی جیکنگ ہوئی تھی 71 میں. سو میں اس کو کیوں سمجھ رہا ہوں یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس صدی کا جو سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا وہ نیو یارک میں ہوا تھا. ٹوین ٹاورس واشنگٹن میں ہوا، جو تھا رونلڈ ریگن ایئرپورٹ. اچھا میں ابھی آئی واز ان یو ایس اے، تو میں رونلڈ ریگن پہ میں نے سفر کیا. اسے ڈومیسٹک ایئرپورٹ لارجلی. تو وہ کسی نے بتایا کہ اب تو وہ رونلڈ ریگن کی جو جہاز کا جو آئل ہوتا ہے وہ بھی اس میں کم ڈالتے ہیں، پہلے پتہ نہیں زیادہ ڈالتے تھے. اور بہت ساری انہوں نے اس پہ ریسٹرکشنز لگا دی. 6 مہینے تو رونلڈ ریگن کھلے نہیں، بیکاز وہاں سے جو جہاز اڑا تھا وہ جا کے پینٹاگون میں گیا، ساتھ ہی تو پینٹاگون ہے. ٹھیک ہے. تو انڈینس کو بھی ظاہری بات ہے، ان کو بھی اس چیز کی فکر ہے، ریپوٹیشن ہوتی ہے. دیکھیں اینی پلین آپ کی ریپوٹیشن بڑی از ایٹ کاسٹ ہوتی ہے. اچھا ایک دفعہ 1971 میں بھی انڈیا کا ایک جہاز ہوا، وہ بھی فلائٹ سری نگر سے جموں جا رہی تھی. تو یہ پھر ایک اور ہوا انڈین ایئر لائن کی ہائی چیکنگ 76 میں ہوئی، جو دلی سے ممبئی جا رہی تھی. ایک ہریانہ کا بندہ تھا، اس نے پولیٹیکل ڈیمانڈ تھی اس کی اینڈ آل دیٹ. پھر ایک اور انڈین ایئر لائن کا جہاز ہائی جیکنگ ہوئی. خالصہ دال خالصہ کے لوگ تھے، سکھ سیپریٹزم کی بات کرتے ہیں، وہ انہوں نے وہ کیا سارا. دین ایک دلی سے امرتسر جا رہی تھی، یہ 1982 کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. وہ بھی ایک سکھ ایکسٹریمسٹ تھا، ستنام سنگھ صاحب. اس کی بھی یہی تھی کہ جناب جرنیل سنگھ بھندرامالہ کو ریلیز کرو، کیونکہ وہ سیپریٹ اسٹرگل چل رہی تھی. پھر وہ چاہتے تھے کہ یہ لاہور لینڈ کریں. پھر اس کو پاکستانی اتھارٹیز نے آئی تھنک لاہور میں کر لیا، لیکن پھر اس کو بعد میں ریلیز کر دیا گیا. اب انڈین ایئر لائن جو ہے پھر ایک 84 میں سری نگر سے دہلی جا رہی تھی. زیادہ تر انڈیا کے انٹرنل جو ہے وہ ہیں. پھر ایک وہاں پہ بھی ایک بندہ تھا وہ، ٹھیک ہے جی، وہ جو آپریشن بلو سٹار ہوا تھا اس میں جو بھندرامالہ کے جو ایسوسیٹس تھے ان کو چھڑانا چاہتے تھے 84 میں سری نگر سے دلی. اور چاہتے تھے کہ جو گولڈن ٹیمپل کی وہ سارا ملٹری آپریشن ہوا اس کے ڈیمیجز دیے جائیں اینڈ آل دیٹ. سو یہ جو پولیٹیکل موٹیویشن ہے، سیپریٹزم کی موٹیویشن ہے، یہ چیزیں ہیں. پھر ایک اور چندی گڑھ سے دلی بھی 84 میں ہائی جیکنگ ہوئی تھی. انڈیا کی تو بہت زیادہ ہائی جیکنگ ہوئی ہیں. انڈین ایئر لائن پھر ایک جو ہے وہ ایک انڈین 1990 ابھی جس کے اوپر فلم بھی بنی ہے انڈیا کے اندر، انڈین ایئر لائن فلائٹ 1C814 کندھار، جو وہ نیپال سے دلی جا رہی تھی. اور اس وقت جو پاکستان بیسڈ ملیٹنٹس تھے حرکت المجاہدین، وہ اس میں انوالو تھی. آپ امیجن کریں. اور ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ مولانا مسعود اظہر، احمد عمر سعید شیخ اور مشتاق زرگر جو ہے اس کو رہا کیا جائے. اور پھر انہوں نے جہاز کو کندھار افغانستان اتار دیا. اس وقت وہاں پہ آپ کو پتہ 99 میں طالبان کا کنٹرول تھا. اور پھر انڈینز جو تھے وہ ایگری ہو گئے ڈیمانڈس پہ کہ ہم ان کو رہا کر دیتے ہیں. لیکن ایک بندہ بیچ میں مارا گیا تو اس وقت. خیر نہیں ہو، مسعود اظہر جو تھا وہ ایک جیش محمد کا فاؤنڈر تھا، اور پھر وہ آئی تھنک انٹرنیشنل سینکشنز بھی اس کے اوپر ہیں. سو یہ جو انڈیا کے ریلیٹڈ جو ڈفرینٹ قسم کی ہائی چیکنگس ہیں، اس میں خالستان ہیز بین ون آف دی سینٹرل تھنگ. آپریشن بلو سٹار ہیز بین ون آف دا تھنگ. کشمیری سیپریٹزم جو ہے، جو کشمیر کانفلکٹ ہے، وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. سو ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کینیڈا کے حوالے سے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. سو آئی تھنک جب انڈینس
اب پورے کے پورے انڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں دیر آر ٹو اسپاٹس جو ان کے لیے پرابلمٹک ہے. ون از یہ خالستان والی اسٹرگل ہے, دوسرا یہ کشمیر. دیٹ از وائی انڈینز آر شوئنگ نو مرسی. بہت رuthless لیول پہ, ایون کہ کینیڈا سے تعلقات بھی اگر خراب کرنے پڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کر دیں, ٹھیک ہے. لیکن 1999 کے بعد پھر انڈیا کی جو ایویشن سیکیورٹی میئرز ہیں وہ دے ہیو بن ویری آف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے رہے ہیں. پھر کبھی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا. لیکن یہ جو چیز آ رہی ہے بار 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 بار, یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو میرا خیال ہے کہ انڈین سمجھتے ہیں کہ واٹ ہمیں جو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے جی, جو چیز کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو پکڑو آن لائن کیا ہو رہا ہے. یہاں تو کوئی کریڈیبل چیز ہو نا, کریڈیبل چیز کوئی نہیں ہے. سارا کوئی ادھر سے میسج کر. اب ہوتا کیا ہے, لوگ پراکسی لگا لیتے ہیں. جیسے آج کل پاکستان میں پراکسیاں لگ رہی ہیں اس میں, کیونکہ وہ ٹویٹر بند ہوتا ہے. تو انڈیا میں بھی تو پراکسی لگ سکتی ہے. آپ نے وہ لیا, آپ جاپان سے کنیکٹ ہو گئے ہیں, ساؤتھ کوریا سے کنیکٹ ہو گئے ہیں, رومانیہ سے کنیکٹ ہو گئے ہیں. جی یہ بندہ تو رومانیہ سے ہے لیکن وہ اصل میں وہ بندہ کہیں اور ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ سارے کیسے سائبر سیکیورٹی والے کیسے آپریٹ کرتے ہیں. آئی ہیو نو آئیڈیا بیکاز مجھے اس چیزوں کا اندازہ نہیں ہے. بٹ ون تھنگ آئی نو از, جس چیز کو میں جانتا ہوں اور جس چیز کو میں سمجھ گیا ہوں کہ انڈیا ٹیکس دیز تھنگس ویری سیریس. اور ظاہری بات ہے ان کو لینا بھی چاہیے یار, کہ ان کی ساری ریپوٹیشن گلوبل ایٹ اسٹیک ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ انڈین سمجھتے ہیں دس از فائنینشیل ٹیررزم. ایئر انڈیا ہو فار ایگزامپل, این وستارا ہو, اب سنگاپور والے بھی پریشان ہوں گے, ٹاٹا سنز والے بھی پریشان ہوں گے کہ بھائی ہماری کمپنی, ہماری ایئر لائنس کو اگر اس طرح کے تھریٹس آتے ہیں, اب جہاز اڑ رہا ہو, جہاز اڑا ہو اور جہاز کو کہہ دیا جائے تو ادھر ٹر جاؤ, ادھر اتر جاؤ, ادھر اتر جاؤ. پینک جو ہے, آپ اس پینک کو میئر نہیں کر سکتے. آپ اس پینک کو میئر نہیں کر سکتے. اٹس ویری چیلنجنگ تھنگ. آسان چیز نہیں ہے کوئی بھائی, ٹھیک ہے. میری اسیسمنٹ, میری ذاتی رائے کیا نا, لیٹس سی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے کہ فار اے مومنٹ اٹس اے چیلنجنگ سچویشن اینڈ دیر از سم تھنگ بائی ڈیزائن. یہ بائی ڈیزائن چیز ہے, ایسے نہیں ہوتی جو ہو رہا ہے. لیٹس سی ہاؤ انڈیا انفولڈز, اور یہ کیسے چیزیں پتہ چلتی ہے.